बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस सनवारुल हक पन्नू ने समाअत की। बानी पीटीआई ने अपनी मुमकिना हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में धरनों और एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज। महकमा दाखिला पंजाब ने जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद धरने को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तय। जमात इस्लामी का धरना पीटीआई के 2014 के धरने की तरह से होगा। धरने में रोजाना मुख्तलिफ डिवीजन्स के 5000 अफराद 24 घंटे शिरकत करेंगे और कल लाहौर के 30 जोन से 40,000 बसें अलग अलग रवाना होंगी। महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों के खिलाफ धरना। जमात इस्लामी ने तारीखी पुरअमन एहतजाज की तैयारी तेज कर दी। लाहौर से कारकुनान और रहनुमाओं की रवानगी जारी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं, अगर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल घरेलू अशिया फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए। वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और दीगर अशिया में भी जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन सरदस्त जो हमारा मसला है वो बिजली के बिलों में और उसके टैरिफ में जो मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि बिजली के बिलों की कीमत पाकिस्तानी कौम देना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर जो 13-14 किस्म के नाजायज़ टैक्स आयद किए गए हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कल लाहौर में एहतजाज करेगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एहतजाज में शिरकत करेंगी। लाहौर के तमाम सूबाई हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली एहतजाज की क़यादत करेंगे। पीटीआई दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद एहतजाज के लिए तैयार। सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर कहते हैं, कारकुन तैयार रहें, पुरअमन एहतजाज करेंगे। बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज होगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर समेत मुल्क भर में तमाम गुड्स अड्डों पर बुकिंग बंद। शहर में अकबरी गेट और रावी रोड पर एहतजाजी कैंप कायम। सदर लाहौर नबील महमूद का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल मौखर। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन चौधरी साजिद अली ने कहा, हड़ताल की वजह से मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, इसीलिए हड़ताल मौखर की है। ऑल पंजाब टीचर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीचर्स के नुमाइंदा गवर्नर पंजाब और फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलकर लाए अमल पर काम करेंगे। टीचर्स की बड़ी तादाद ने नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे में ख्वातीन असातिज़ा की भी कसीर तादाद में शिरकत। इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फ़ायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। अभी हमारे जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हमारे पास किसानों का भी पूरा डेटा नहीं है और बहुत दफ़ा डेटा फज्ड होता है या वो हमारे जो भी हमारे पास जैसा भी डेटा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है और अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की निकाब कुशाई की। तकरीब से खिताब में कहा, डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्कीम के हकदार बनेंगे। हर ज़िला से जुराइम का डेटा भी इकट्ठा होगा। ख्वातीन ड्राइवर्स और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। वीमन सेफ्टी ऐप को क्रीम के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफाक। राइडर सर्विसेज की बेहतरी के लिए क़वानीन मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला ने सर्विसेज प्रोवाइडर्स सेक्टर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की भी मुलाकात। टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के आगाज़ पर बातचीत। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने विजन और अपनी सोच के मुताबिक
ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جو کہ 28 فروری کو گروپ بنا. اس کے بعد ایک ٹیکنیکل گروپ بنا جس کے اندر پنجاب حکومت کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، جس کے اندر PITB، اربن یونٹ، سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کو شامل کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. پنجاب حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے پرعزم ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس دفعہ جو اپوزیشن آئی ہے وہ جتنی امیچور اور جتنی اس اپوزیشن نے جس طرح اس اسمبلی کے ڈیکورم کو، آداب کو، پارلیمانی روایات کے خلاف یہاں پہ جو بھی اپوزیشن کا رکن ہے وہ کھڑا ہو کے بات کرتا رہا، مگر اس کے باوجود بھی ملک احمد صاحب نے انتہائی تدبر بردباری کے ساتھ ہمارے اسپیکر صاحب ان کو لے کے چلے. عوامی فلاح کے منصوبے اپوزیشن کو ہضم نہیں ہو رہے. صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان کی لفظی گولہ باری. کہا کہ اپوزیشن کو پرامن احتجاج کا حق ہے لیکن امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتا نہیں ہوگا. PTI دور حکومت میں حزب اختلاف کی بات نہیں سنی جاتی تھی. مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے، مریم اورنگزیب قوم کی بیٹی ہے. ثانیہ عاشق کے والد صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا. وہ قوم کی بیٹی ہے، اس ہائی کورٹ میں ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو. روایت ہے پٹیشن دائر ہوتی ہے، ایگزیکٹلی 3 منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے، 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو. میں پوچھنے آئی ہوں کہ جی انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے؟ یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تعطیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پٹیشن. عثمہ بخاری کی ایڈیٹڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل. لاہور ہائی کورٹ کا عثمہ بخاری کو معاملے پر FIA سے رجوع کا حکم. وزیر اطلاعات کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ مخصوص ٹولہ سوشل میڈیا پر انتہائی گھٹیا اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. صدر نون لیگ کلچرل ونگ پنجاب طاہر انجم پر تشدد کا واقعہ. پولیس نے انیلا ریاض عرف نیلی پری کو گرفتار کر لیا. انیلا ریاض اور نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج. ملزمہ نے طاہر انجم کو کپڑے پھاڑے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات ہوئی. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. گورنر پنجاب نے کہا کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ فائدہ مند ہے. راہداری منصوبہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے. صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کا IPPs معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. کہا کہ IPs سرمایہ کاری سے زیادہ کما چکے ہیں. پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ قومی معیشت کے لیے تباہ کن ہے. IPPs کی بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی چارجز کی وصولی افسوسناک ہے. مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا نیا جھٹکا دینے کی تیاری. بجلی کے فی یونٹ میں ₹2.63 اضافے کا امکان. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی. نیپرا CPPA کی درخواست پر 31 جولائی کو سماعت کرے گا. پاکستان سے حکومت پنجاب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں ریلیف دینا تھا، تو ریلیف میں 200-300 یونٹ وہ فری ہونے تھے. 200-300 یونٹ فری کی تو بات بڑی دور کی ہے، آپ نے 80 روپے کا یونٹ کر دیا. ہمارے حالات یہ ہیں، تاجر جو لوگ ہیں اور ہمارے جو ورکر وغیرہ ان کے حالات یہ ہیں. تو کئی جگہ پہ تو اب سننے کو مل رہا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ بیٹوں کی ہو رہی ہے. تو ایسے ہی چلتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اور سنا ہے کہ کئی پاور پلانٹ جو ہے جو 0 یونٹ پیداوار جو ہے ان کو کروڑوں روپے دیا جا رہا ہے. حکومت بجلی کے بلوں پر نظر ثانی کرے. صدر بانو بازار انارکلی سلمان خان کی حکومت سے اپیل. کہا کہ بجلی کے بلوں سے تاجر اور عام طبقہ شدید متاثر ہے. حکومت نے 300 یونٹ فری دینے کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا. شدید گرمی اور حبس میں لیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گا. 21 فیڈر سے بجلی بند. تکنیکی خرابیوں
اور ٹرانسفارمر جلنے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، بجلی کی بندش کی وجہ سے شہری پریشان۔ اور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، ایف آئی اے کی لیسکو افسران کو سخت وارننگ، ڈائریکٹر لاہور سرفراز خان کی زیر صدارت اجلاس، لیسکو کسٹمرز سروسز ڈائریکٹر اور آرٹ سرکل کے ایس سیز کو طلب کر لیا، کہا کہ اوور بلنگ پر فوری ایکشن ہوگا۔ سندھ حکومت نے وفاق کو جھنڈی دکھا دی، بجٹ میں کیش سرپلس نہ رکھا، پنجاب، کے پی اور بلوچستان نے 725 ارب روپے کی 55 ارب روپے کی گنجائش رکھی، سندھ کی وجہ سے کیش سرپلس میں 462 ارب روپے کا شارٹ فال ہونے کا امکان۔ چیف منسٹر کمپلین، ہیلپ لائن کی لاگت 1.5 ارب سے بھی بڑھا دی گئی، ہیلپ لائن کا ایک سال کا خرچ 59 کروڑ 72 لاکھ 54 ہزار اور دوسرے سال 45 کروڑ 69 لاکھ 37 ہزار خرچ ہوں گے، تیسرے سال 50 کروڑ 13 لاکھ خرچ ہوں گے۔ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی شامت آ گئی، اسسٹنٹ کمشنرز کی شہر میں 3114 مقامات کی چیکنگ، 14 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج، ڈی سی رافع حیدر کے مطابق 127 دکانداروں کو 6 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ جعلساز مافیا کے گرد فوڈ اتھارٹی کا گھیرا تنگ، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا قصور روڈ اور ٹولنگٹن مارکیٹ میں آپریشن، 17 دکانوں اور گاڑیوں میں موجود 35,000 کلو گوشت اور مرغیوں کا معائنہ، 200 لیٹر جعلی ڈرنکس اور 225 کلو بیمار مرغیاں طلب کر دی گئیں۔ محکمہ صحت میں قابل افسران کی کمی یا حکام کی بدنیتی، پیہوٹا 2 سال سے مستقل ڈی جی سے محروم پروفیسر شہزاد کو 7ویں بار توسیع دے دی گئی، پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی جیسے اہم ادارے کو ایڈیشنل چارج سے چلایا جانے لگا۔ پنجاب میں 3000 نرسز بھرتی کرنے کا عمل شروع، محکمہ صحت نے اشتہار شائع کر دیا، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ کوالیفائڈ امیدوار 4 نرسز کی آسامی کے لیے ضرور اپلائی کریں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ بھرتی کے بعد اسپتالوں میں نرسز کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ میو ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو زائد المیعاد انجیکشن لگانے کا انکشاف، محکمہ ہیلتھ نے 5 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی، کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر کے 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سرکاری اسپتال مریضوں کو زندگیوں سے کھیلنے لگے، میو اسپتال میں زائد المیعاد انجیکشن کی متاثرین سامنے آنا شروع ہو گئے، بلال گنج کا رہائشی نعمان مبینہ طور پر انجیکشن کے باعث ٹانگوں سے معذور ہو گیا، متاثرہ نعمان کا کہنا ہے کہ میں تندرست تھا، غلط انجیکشن لگنے سے معذور ہوا۔ میو ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو زائد المیعاد انجیکشن لگنے کا معاملہ، وائس چانسلر کے ایم یو پروفیسر محمود ایاز کی سربراہی میں ٹیم کا کینسر وارڈ کا دورہ کیا گیا ہے، مریضوں کی خیریت دریافت کی ہے اور علاج معالجے پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جنرل اسپتال کے معالجین کا بڑا کارنامہ، سرگودا کے 5 سال کے بچے کی جان بچا لی، پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ، اینڈوسکوپی پروسیجر سے بچے کے معدے سے چابی نکال لی، 5 سالہ ایان خان کی نئی زندگی ملنے پر والدین کا خوشی سے اظہار تشکر۔ پنجاب حکومت کا منصوبہ خاک میں مل گیا، 11 اضلاع میں ویمن کرائسس سینٹر ویران ہو گئے، 6 ماہ سے ویمن کرائسس سینٹر کی کوئی چیئرپرسن تعینات نہ ہو سکی، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کا معاملے پر موقف دینے سے انکار۔ لاہور میں 5 نئی تحصیلیں بنانے کا فیصلہ، پنجاب حکومت نے 10 تحصیلوں کی منظوری دے دی، نیاز بیگ، شاہزاد جلو، نشتر اور صدر تحصیل بنائی جائیں گی، 10 نئی تحصیلوں کے قیام سے حکومت کو 12 کروڑ 33 لاکھ روپے کی آمدن متوقع۔ پہلی بار جانوروں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے لائف سٹاک کا اہم اقدام، 9211 سسٹم میں نیا طریقہ کار مرتب کرنے کا فیصلہ، ریکارڈ سمیت مویشی مالکان کو جانوروں کی مکمل آگاہی فراہم کی جائے گی، سیکرٹری لائف سٹاک نے سسٹم بنانے کا حکم دے دیا۔
صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس۔ ہندو شادیوں کے رجسٹریشن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہندو کمیونٹی کے رہنماؤں نے تجاویز پیش کی۔ رمیش سنگھ نے کہا کہ شادیوں کے رجسٹریشن کے عمل میں مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ پنجاب حکومت کا کورٹ فیس میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت کا چیف سیکرٹری سمیت فریقین کو نوٹس جاری۔ 8 اگست کو جواب طلب۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی معاونت کے لیے بلا لیا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ معروف اداکار اور ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا واقعہ۔ اداکارہ متھیرا خلیل الرحمان قمر کے حق میں بول پڑی۔ کہا کہ ذاتی اختلافات اپنی جگہ مگر خلیل الرحمان قمر کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ملزمان کو سخت سے سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا۔ چونگ میں اے ایس آئی وردی کے نشے میں آپے سے باہر۔ تھانہ رائیونڈ کے اے ایس آئی کا بھائی کے ہمراہ 16 سالہ بچے آہد اور اس کے چچا پر تشدد۔ اے ایس آئی جاوید اقبال نے الٹا مقدمہ بھی انہی کے خلاف درج کروا دیا۔ پولیس اہلکار جاوید اقبال کی فائرنگ کرتے آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے متحرک۔ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے 20 لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا سنگین امراض کا شکار کسی اہلکار اور اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ شہریوں کا آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کی سہولیات پر اظہار اطمینان۔ رواں برس 53,22,000 سے زائد شہریوں نے آن لائن سہولت سے استفادہ حاصل کیا۔ گھر بیٹھے 50,43,000 شہریوں نے آن لائن لرننگ لائسنس حاصل کیے۔ باغات کے شہر میں موسم کے بدلتے رنگ۔ چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے حبس کی شدت میں اضافہ۔ درجہ حرارت 38 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کی بارش کی پیش گوئی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار اسکول ہاکی لیگ اور آزادی کپ ٹورنامنٹ کا آغاز۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا اسکول ہاکی لیگ کا مقصد قومی کھیل کا فروغ ہے۔ پہلی مرتبہ سرکاری تعلیمی ادارے قومی کھیلوں کی بحالی کے لیے نرسری بن رہے ہیں۔